अगर मैं आपको कहूं कि कतर, यूएई, ओमान, बहरीन और कुवैत पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहे थे और अंग्रेज़ ने एक बहुत बड़ी साजिश की और उनको पाकिस्तान से अलग कर दिया, तो आप कहेंगे कि ये क्या लंबी लंबी छोड़ा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम तर तारीखी हवालों से ये साबित करूंगा कि किस तरह ये ममालिक पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते थे और अंग्रेज़ ने एक बड़ी साजिश की और हिंदू बनिए ने उनका साथ दिया। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह 1,20,000 अरब फौजी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे जिन्हें हिंदू कौम परस्ती की पस मंजर में निकाल दिया गया। अब आपको अच्छे तरीके से याद है कि 1928 तक जो सल्तनत थी उस्मानिया वो अपने अरूज पे थी और अंग्रेज जो है वो उसके साथ पंगा लेते हुए डर रहा था। लेकिन हमने ये देखा कि जितने भी नक्शे हिंदुस्तान की सल्तनत के हमारे सामने आती हैं उनमें इन अरब रियासतों को नक्शों से बाहर जानबूझ के रखा गया और ताकि इसलिए कि अंग्रेज की सरहद जो है वो सल्तनत उस्मानिया के साथ ना लगे। लेकिन असली नक्शे भी मंजरे आम पर आ चुके हैं। अब आपको अच्छी तरह पता है कि 1928 तक 12 जो कौमें थीं, जदीद कौमें, जिनमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, नेपाल है, भूटान है, यमन है, ओमान है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ये बरतानिया की हिंदुस्तान की सल्तनत का हिस्सा थी और आपस में बहुत ही उलझी हुई थी और एक बंधन में बंधी हुई थी। अब हम ये देखते हैं कि इस हवाले से बहुत सी किताबें भी लिखी गई और ख़ास तौर पे एक शैटर्ड लैंड जो कि डेल सिमरेपल ने लिखी है, उसने इसमें तमाम तर हवालों का जिक्र दिया और मैं आपको तमाम तर तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो कि एक हिंदुस्तानी शहजादी के बेटे ने जाके यमन के अंदर अपनी सल्तनत को कायम किया। वो कैसे किया ये भी आपके सामने भी रखूंगा। अच्छा, अब आपको पता है कि जो बरतानवी राज है उसका बहुत सा हिस्सा छुपाया गया था और ये जाहिर करने के लिए कि ये किसी भी दूसरी सल्तनत के लिए ख़तरा नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि अमान खलीजी रियासतें जो हैं वो हिंदुस्तान के इंतज़ाम में आती थीं और जो 1882 का इंटरप्रिटेशन एक्ट है उसके मुताबिक भी ये तमाम तर जो कवानीन थे मस्कत में, दोहा में, दुबई में, वो हिंदुस्तानी कवानीन के अंडर आते थे। हमने ये भी देखा कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी हिंदुस्तान की, जो वासराय ऑफ हिंदुस्तान के अंडर आती थी, उनमें अल्फ़ाबेटिकली ए के आगे अबू धाबी लिखा हुआ है। और यही नहीं बल्कि वासराय जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने खुद एक दफ़ा ये दलील दी कि ओमान को हिंदुस्तानी सल्तनत की इतनी ही देसी रियासत समझा जाना चाहिए जितना कि लसबेला और कलात को। अब कलात और लसबेला आपके सामने आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अमान जो है वो गवादर का मालिक बना, कैसे एक सुल्तान जो कि ओमान का सुल्तान काबूस से पहले था वो हिंदुस्तान के अंदर 5 साल तक तालीम हासिल करता रहा, वो शेरवानी पहनता था और यहाँ तक कि उसको अंग्रेज जो है वो बाबू के नाम से पुकारते थे। अब हम ये देखते हैं कि जितनी भी ये बड़ी दौलतमंद रियासतें हैं इनको ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत का हिस्सा बनने से रोका गया क्योंकि अंग्रेज़ को ये पता चल चुका था 1930 में कि इन रियासतों में बड़ी मकदार में तेल मौजूद है। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि हिंदुस्तान के असल तस्वुर की जो एक मरकज़ी हैसियत थी, चाहे वो यमन हो चाहे वो बर्मा हो, उनके बानियों ने भी एक ज़माने में ये तस्लीम किया था और वो ख़ुद को हिंदुस्तान के कौम परस्ती के ऊपर वो तस्वुर करते थे। अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि ये तमाम तर अरब जो प्रिंसली स्टेट्स थी, यहाँ पे इंतज़ामी और सियासी दावा पाकिस्तान या भारत ना कर दें उसके लिए एक खेल खेला गया। अब आपको पता है कि 2000 साल से बहीरा हिंद हो, बहीरा अरब हो, ओमान गल्फ हो, पर्शियन गल्फ हो, ये एक तिजारत के अंदर बटे हुए थे और यहाँ से जनूबी एशिया की जो बरादरियाँ हैं, चाहे वो सकाफतें हों एशिया की, चाहे चीन, अफगानिस्तान तक अरबों का
جانا ہو، یہ سب کچھ اسی راستوں سے ہو کے جاتا تھا، اور جو کشتیاں تھیں وہ دبئی کی بندرگاہ سے کراچی کی بندرگاہ میں ایک جو لکڑی کی بنی ہوئی کشتیاں جن کو دو کہا جاتا ہے 10 دن میں یہاں پہ پہنچتی تھیں اور اس کے بعد آگے تجارت کی جاتی تھی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو برطانوی سلطنت تھی اس نے اس جو ہم آہنگی کو، اس راستے کو، اس ٹریڈ روٹ کو، ان کے آپس کے میل جھول کو ایک بے مثال سطح تک پہنچا دیا۔ اب جو 20ویں صدی کے اوائل میں بہت سی عرب اشرافیہ نے ہندوستان میں بمبئی اور علی گڑھ کے اندر تعلیم حاصل کی، شیروانیاں پہنی، اور یہاں تک کہ جو سلطان قابوس کے والد تھے سعید بن تیمور، وہ بھی یہاں ہندوستان کے اندر 5-6 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے، اور انہیں میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح 1783 میں گوادر ایک بلوچی خان نے گفٹ میں دیا۔ اچھا، اب یہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ چل رہا تھا، ہندوستان اور پاکستان، قطر، بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات کی وسیع تر تیل کی دولت سے محروم ان کو رکھنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ 1971 میں وہ سال تھا جب برطانیہ نے خلیجی ریاستوں پر اپنی سرپرستی کو ختم کر دیا، اور اسی وقت ہی جو عرب امارات کی یہ ریاستیں ہیں یہ متحدہ عرب امارات کے نام سے ایک نئے ملک میں تبدیل ہو گئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی دوران جو ہندو تھے، بھارت کی قدیم ہندو جو مقدس سرزمین ہے، اس کے ارد گرد انہوں نے اپنے تمام تر آئیڈیالوجی کو پھیلا دیا، اور انہیں برما اور عرب کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ 1000 سال سے مسلمانوں سے جوتے کھا رہے تھے۔ اب یہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس نے راج کے ان حصوں میں ہندوستانی قوم پرستی کو کمزور کیا، یعنی ہندوؤں نے، اور متبادل سیاسی نظریات کو فروغ دیا۔ اب ایک صحافی ہے محمد لقمان، وہ ایک دور میں عدن جو کہ یمن کی بندرگاہ ہے، وہاں پہ مہاتما گاندھی کے لیے گجراتی سے عربی کے اندر ٹرانسلیشن کرتا تھا، اور وہ ایک وقت میں ہندوستان کا پرچم اٹھاتا تھا، لیکن پھر جب قوم پرستی کا ایک ناسور پھیلایا گیا اس پوری خطے کے اندر، تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہندو الگ ہونا شروع ہو گئے، مسلمان الگ ہونا شروع ہو گئے، عرب الگ ہونا شروع ہو گئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو عدن سے وہاں پہ بے تحاشا بر صغیر کے لوگ جو وہاں پہ آباد تھے ان کو الگ کیا گیا، اور ہندوستانی قوم پرستی کے خلاف عرب کے اندر بھی ایک طرح سے تحریک شروع ہو گئی۔ اور اس تحریک کو شروع کرنے کے اندر عرب کے جو مصر کے حکمران تھے جمال عبد الناصر، انہوں نے فری آفیسرز موومنٹ 1952 میں شروع کی، انگریز نے ان کا ساتھ دیا، اس وقت کے بادشاہ فاروق کو قربان کیا گیا، حالانکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ برطانیہ نے تمام تر جو شہزادے تھے، پرنسلی سٹیٹس تھیں، ان کے حکمران تھے، پہلے جب تک پاکستان اور بھارت نہیں بنا تھا اس وقت تک وہاں پہ سپورٹ کیا، اور اس کے بعد عربوں کو 1970 تک وہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے، اور آج تک بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جمال عبد الناصر آتے ہیں، وہ خلافت کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، عربوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، برطانوی مفادات کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تحفظ کیا، حالانکہ بعد میں برطانیہ سے ان کی لڑائی بھی ہوئی، سوئس کنال کے اوپر بڑے پھڈے ہوئے، جنگیں ہوئیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو عرب قوم پرستی ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی، اور جو لوگ خواب دیکھنے والے تاجر تھے اور وہاں کے متحرک شہری تھے، اب وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدن میں جو پرانی عربوں کی کشتیاں تھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا لکڑی کی بنی ہوئی دو، ان کے ساتھ ساتھ بحری سیاحتی جہازوں کی قطاریں وہاں پہ بندرگاہوں پہ نظر آتی تھیں۔ یمنی یہودی، گجراتی ہندو اور صومالی مسلمان جو ہیں وہ آپس میں مل جھل کے رہتے تھے، اور جمال عبد الناصر کے عروج کے ساتھ ہی عظیم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ 1954 میں وہ مصر کے صدر بن گئے، لیکن غیر عربوں کے لیے ایک خطرناک ماحول پیدا کر دیا گیا۔ ناصر کا جو عرب قوم پرستی کا ایک برانڈ تھا وہ پورے خطے کے اندر ایک آگ کی طرح پھیل گیا، اور یہی نہیں بلکہ یکے بعد دیگرے تیزی سے پورے عرب راج کی ریاستوں نے باضابطہ طور پہ شہریت کو، عربی کی اچھی معلومات اور ایک عرب ملک سے تعلقات کے ساتھ انہوں نے اس کو جوڑ دیا۔
اور بحر ہند کا جو معاشرہ بتدریج پچھلے 2000 سال سے پھل پھول رہا تھا، اس کی قومی شناخت کو ہی بدل کے رکھ دیا گیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں جتنے بھی جنوبی ایشیائی باشندے تھے انہوں نے عرب میں اپنے آپ کو جو شہریت کی لکیر ہے اس سے بالکل مختلف سمت کے اندر پایا، انہیں اپنی جائیدادیں بیچنی پڑیں اور وہاں سے وہ بھاگنے پڑا ان کو، اور عدن ٹریڈ یونین تک نے بھی وہاں پہ جو غیر عرب تاجر تھے ان کے لیے انتہائی مشکل اور خطرناک حالات پیدا کر دیے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان دشمن جذبات کو جو حیدرآباد کے زوال کے بعد بھی بہت زیادہ عروج ملا، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو نظام تھے حیدرآباد کے، وہ دنیا کے امیر ترین حکمرانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور حضر موت جو کہ یمن کا ایک علاقہ ہے، اس مشرقی یمن کہلاتا ہے عام طور پہ، جنوب مشرقی یمن، وہاں پہ نظام کا غیر معمولی اثر و رسوخ تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تھی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نظام کی فوج میں 1,20,000 ہضرمی عرب جو تھے وہ اس کی فوج کے اندر موجود تھے، اور ان کی خاندانوں کو حیدرآباد ہندوستان کے اندر آباد کیا گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب 20 سال کے بعد 42 لاکھ ہضرمی عربی جو ہیں وہ اردو بولتے تھے اور ہندوستان کے اندر وہ رہتے تھے، اور جو نظام کی عربی فوج تھی اس کو چاؤش کا نام دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں یہ سارے لوگ موجود تھے۔ ہندوستان کی فوج نے جب حیدرآباد کی اس ریاست کو ختم کیا تو وہاں پہ عربوں کو گرفتار کر لیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا، کئیوں کو زبردستی وہاں سے جلا وطن کیا گیا، اور 1948 میں جو نوزائیدہ ہندوستان تھا اس نے ایک طرح سے ایک اتنی زیادہ قوم پرستی کا ایک تاثر دیا کہ پھر اس کے بعد عرب کے اندر بھی ایک الگ ہی موومنٹ چل پڑی، اور شاید یہ برطانیہ کو کے مفادات کا تحفظ ہو رہا تھا، اس لیے اس نے یہ میک شور کیا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول پر چلتے ہوئے اپنے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب اس تصور کا خاتمہ ہو گیا کہ عرب جو ہے بنگالی یا پنجابی کی طرح ایک ہندوستانی نسل ہو سکتے ہیں، اور یہ تاثر جو تھا یہ صدیوں سے یہاں پہ چل رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حیدرآباد کی جو فوج کے اندر ایک عمر بن اوز القیتی تھے جو کہ نظام کی فوج میں بہت طاقتور تھے، ان کو بڑی عزت ملتی تھی، جمعدار کا ان کا عہدہ تھا، اور ان کو اتنا پیسہ ملتا تھا کہ انہوں نے اس پیسے کی بنیاد پہ ایک فوج تیار کر کے یمن کے جنوبی حصوں ساحلی پٹی کے اوپر قبضہ کر کے اپنی ایک ریاست قائم کر لی، اور جو جزیرہ نما عرب کے اندر تیسری سب سے بڑی ریاست تھی، اور یہاں پہ نظام کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے باج گزار ریاست تھی، اور مالی، سیاسی، فوجی اور رشتہ داریاں سب کچھ اس کے اندر حیدرآباد دکن اور جو یمن کی یہ القیتی سلطنت تھی اس کے اندر آپس میں قائم تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حلیم ہے، یہ حلیم کہنے کو تو حیدرآباد کی ایک ڈش ہے لیکن بیسیکلی عربوں کی ایک ڈش ہے حریص۔ یہ حیدرآباد کے اندر آ کے تبدیل بھی ہوئی اور یہ مشہور بھی ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر چکن اور گھوٹا لگا کے اس کو کچھ کا کچھ اور مسالے ڈال کے بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سلطان اوز بن صالح تھے انہوں نے جو نظام تھے حیدرآباد کے، ان کی بھانجی جنہیں شہزادی صالح بھی کہا جاتا ہے، نذیر النساء بھی کہا جاتا ہے، نور بیگم بھی کہا جاتا ہے، ان سے شادی کی، اور جو ان کے بیٹے تھے وہ بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلطان غالب القیتی وہ اس سلطنت کے آخری حکمران بنے۔ اور پھر ایک وقت آیا 1967 میں جب انگریز نے ان کو دھوکہ دیا، اور اس کے ساتھ ہی نیشنل لبریشن فرنٹ جو وہاں پہ ایک موومنٹ تھی، عرب قوم پرست ملیشیا، اس نے وہاں پہ قبضہ کر لیا، اپنی حکومت بنا دی، ان کا تختہ پلٹ دیا گیا اور جنوبی یمن کی سوشلسٹ جمہوریہ کا اعلان کر دیا۔ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یمن پر پہلے حملے کیے گئے،
ایئرپورٹ کے اوپر، سنا ایئرپورٹ کے اوپر اس کا الزام لگا دیا گیا سعودی عرب کے اوپر، اور اب حوثیوں نے میزائل فائر کیے ہیں سعودی عرب کے اوپر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اب ہم دوبارہ بدلہ لیں گے۔ اب وہاں پہ 3 گروپ موجود ہیں، ایک حوثی موجود ہے جن کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، ایک وہاں کی حکومت ہے جس کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے، اور اس طرح کے چھوٹے موٹے اور موومنٹس اور گروپ ہیں جن کو یو اے ای سپورٹ کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ بھی ایک اس وقت کھچڑی پکی ہوئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو اب ایک طرف افغان طالبان سے لڑنا پڑے گا، ایک طرف انہیں ہندوستان سے لڑنا پڑے گا، ایک طرف انہیں سعودی عرب کے دفاع کے لیے ایران کے میزائل روکنے پڑیں گے، اور پھر چوتھی طرف ان کو یمن میں حوثیوں کے میزائل اور ان سے بھی دفاع کرنا پڑے گا سعودی عرب کا۔ اور اس وقت پاکستان ایک کرٹیکل پوزیشن کے اندر ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ ہم اس امتحان میں بڑے اچھے طریقے سے پاس ہوں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عرب ہیں وہاں پہ حیدرآباد کے کھانے، اردو، عربی، جو دکن کی ثقافت ہے، یہ آپس میں انتہائی گھل مل گئی تھی، اور عمر بن عوض جو ہیں وہ حکمران بنے، اس کے بعد پھر ان کے بچے حکمران بنے، اور جو ساری جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انگریز نے کیسے ان کو دھوکہ دیا۔ اب جو امانی سلاطین تھے وہ 1950 کی دہائی کے وسط تک جو ہے وہ پاکستانی ساحل پر گوادر کی بندرگاہ کے مالک تھے۔ 1958 میں پاکستان نے $3 ملین کی مدد سے ان سے یہ بندرگاہ خریدی، اور یہ بندرگاہ ایک بلوچی خان نے ان کو 1783 میں گفٹ کی تھی۔ اب جو عمانی سلطان تھے سعید بن تیمور، جو کہ 1920 سے لے کے 1970 تک عمان کے 50 سال تک وہ حکمران رہے، اور اس کے بعد سلطان قابوس کے پاس حکمرانی آئی، اور سلطان قابوس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کے بعد اب انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی سلطان کو عمان کا حکمران بنایا، جو کہ اس وقت عمان کے حکمران ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانوی جنرل کونسل ان کو بابو کہتا تھا، اور انہوں نے جو تعلیم ہے وہ ہندوستان کے اندر ہندوستانی شہزادوں کی طرح وہاں پہ حاصل کی، بڑے عرصے تک وہاں پہ رہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سلطان قابوس تھے انہوں نے جو اپنے ریاست کی ساحلی ریاستیں تھیں وہاں پہ اس عرب نیشنلزم کو ختم کیا، اور جو گجراتی اور ہندوستانی وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کو شیخوں کا خطاب دیا، ان کو وہاں پہ آباد کیا، اور بحر ہند کے پاس سے آنے والے بہت سی برادریوں اور مقامی قبائل کو وہاں عمان کے اندر انہوں نے سیٹل کیا۔ اور یہاں تک کہ ایک تاجر تھے گجراتی تاجر کنک کھیم جی، ان کو شیخ کا خطاب دیا، اور جن کے پاس عمان کے 2000 ہندوؤں کی ذمہ داری تھی، اور جو عرب شیخ کے پہلے ہندو شیخ جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے برطانیہ کو یہ پتہ چلا کہ اب ہندوستان اور پاکستان الگ اور آزاد ہوں گے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ سارا کھیل رچانا شروع کر دیا۔ 1930 میں تیل کی دریافت کے بارے میں معلومات آنا شروع ہوئیں۔ 1937 میں انہوں نے فوری طور پہ وہاں پہ انتظام ختم کر کے، اور جو انڈین پولیٹیکل سروسز تھیں ان کو چینج کر کے وہاں پہ انگریز جو فوجی تھے وہ تعینات کر دیے گئے، اور ان کو کراؤن کلونی میں کنورٹ کر دیا گیا، ہندوستان کے انتظام سے ان کو الگ کر دیا گیا۔ اور پھر 1937 کے بعد جب 1947 میں یہ بر صغیر تقسیم ہوا، مختلف ممالک میں تبدیل ہوا، تو اس وقت یہ چیزیں میچور کی جا چکی تھیں کہ کسی بھی طریقے سے انتظامی یا سیاسی دعویٰ پاکستان یا بھارت ان ممالک پر نہ کرے۔ تو میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا حصہ تھی؟ ظاہر سی بات ہے مسلمان یہ سٹیٹس تھیں، یہ اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھیں، اور یقینی طور پہ جس طرح دیگر جو حصے ہیں پاکستان کے اندر جو کہ مسلمانوں کی اکثریت والے تھے، وہ جب پاکستان میں شامل ہوئے تو یہ تمام علاقے جن کے اندر مسلمان موجود ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر ہی شامل ہونے تھے، لیکن اس کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ پاکستان سے الگ کیا گیا، اور پاکستان کو بھی اتنے مسئلوں میں چھوڑ کے گئے کہ افغانستان کے ساتھ الگ مسئلہ، بلوچوں کا مسئلہ الگ سے، وہ تو چلو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو بھارت نے اب اس وقت جو ہے گرم کیا ہوا ہے، کشمیر کا الگ سے مسئلہ، وہاں پہ پاکستان ادھر مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان ادھر، تو ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح
انگریز نے اپنا دماغ لڑا کے اس ہندوستانی خطے کو بہت ہی کمزور کر دیا، ورنہ ایک وقت تھا جب یہ ہندوستان جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور اور سب سے امیر ترین خطہ سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔